आपका होस्ट अदनान हैदर। हम पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर में मौजूद हैं और ये सेंटर मई 2015 में शुरू हुआ, जहां अब तक 500 पेशेंट जो बच्चे हैं थैलेसीमिया के वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो और रेगुलर यहाँ के अपना जिनको ब्लड लगाया जाता है। और इस सेंटर की तरफ से प्रॉपर कोशिश की जा रही है कि पूरे मुल्क में थैलेसीमिया के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो इनसे रजिस्टर हो जाते हैं बैतुल माल से, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। क्योंकि थैलेसीमिया का मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें ना सिर्फ पेरेंट्स को बल्कि ख़ुद पेशेंट को और साथ में जो मुतलका डॉक्टर होता है, उन तीनों पार्टीज़ को बहुत केयरफुल होना पड़ता है। इस बीमारी के हवाले से रेगुलर बेसिस पे ब्लड लगाया जाता है, जिसके लिए प्रॉपर ब्लड का अरेंजमेंट होना बेहद ज़रूरी होता है। ब्लड की स्क्रीनिंग बेहद ज़रूरी होती है। एक ऐसा मर्ज़ है जो जिसमें ज़िंदगी और मौत के दरमियान ख़तरनाक खेल जारी रहता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरह दूसरी दुनिया ने के ममालिक ने बेतहाशा डेवलपमेंट कर ली दुनिया की हर फील्ड में, स्पेशली अगर हम मेडिकल की बात करें तो यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, इवन इंडिया भी एक ऐसा मुल्क है जिसने मेडिकल फील्ड में बेतहाशा डेवलपमेंट कर लिया। लेकिन पाकिस्तान में मेडिकल के हवाले से खातिर तरक्की नहीं हो सकी। और थैलेसीमिया उन चंद एक बीमारियों में से एक बीमारी है जिस पर पाकिस्तान में अभी तक खातिर काम नहीं हुआ। और यही वजह है कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स पाकिस्तान में 18 से 20 साल तक ही एवरेज लाइफ है जिनकी कि वो ज़िंदगी गुजार पाते हैं, और उसके बाद ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। ज़िंदगी की बाजी क्यों हारते हैं, उसकी मेन वजह उनको लगाया जाने वाला वो ब्लड है जो कि प्रॉपर्ली स्क्रीन करके नहीं लगाया जाता, और वो इन्फेक्शन का बाइस बनता है। जबकि अगर हम दूसरी दुनिया की बात करें तो वहाँ एवरेज लाइफ 40 से 50 साल तक है। क्या वजूहत हैं कि हम अभी तक थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपर सहूलियत नहीं दे सके, और आज भी उनकी एवरेज लाइफ 18 से 20 साल तक है। और क्या वजह है कि थैलेसीमिया सेंटर पाकिस्तान जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये सिर्फ इस्लामाबाद में ही है, पाकिस्तान के दीगर शहरों में क्यों नहीं है? थैलेसीमिया के मरीजों को किस किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है? आज हम थैलेसीमिया के बच्चों से मिलेंगे और यहाँ डॉक्टर से मुतल्लिका इश्यूज़ पर बात करेंगे। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त बैरिस्टर आबिद वहीद साहब के साथ मौजूद हूँ, जो चेयरमैन बैतुल माल हैं, और इनसे हम स्पेशली जो इस थैलेसीमिया पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर इस हवाले से हम बात करेंगे। आबिद वहीद साहब, वेलकम इन शो। सबसे पहले तुम बताइएगा कि ये सेंटर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों बनाया गया और किस तरह ये सर्व कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर बनाने का मकसद ये था जी कि मुल्क के वो लोग जो पिसे हुए तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं और इलाज मुआवजा की सहूलियात नहीं रखते, उनके लिए एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर बनाया जाए जहाँ पर उन्हें मुफ्त इलाज मुआवजे के अलावा इंतकाल खून और दीगर जितने हमारे अलाइड थैलेसीमिया से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाए। इस सोच के पेश नज़र जो है हमने ये शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इसमें बड़ा सक्सेसफुल रखा है। और इसके लिए आपने क्या क्राइटेरिया डिज़ाइन किया? कौन से लोगों स्पेसिफिक क्राइटेरिया, या जनरली जो आके बोल देगा आप उसको नहीं जी, पाकिस्तान थैलेसीमिया से इलाज कराने के लिए जो सबसे पहली शर्त ये है कि जो पेशेंट हैं उसका पाकिस्तान बैतुल माल के क्राइटेरिया पे फॉल करना बड़ा ज़रूरी है, यानी कि वो पाकिस्तान बैतुल माल से अमदाद लेने का मुस्तहिक हो। जो हमारा एक हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है उसके मुताबिक वो अमदाद लेने का मुस्तहिक हो। It can be anyone, Muslim, non-Muslim, from anywhere of Pakistan. Anywhere from Pakistan, और पाकिस्तानी होना शर्त है, उसमें मुसलमान होना शर्त नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी होना शर्त है। अच्छा, इस सेंटर में कितने लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं और कितने मतलब जब से क्योंकि ये चल रहा है, और कितने आपके रेगुलर का जो है पेशेंट्स हैं इसमें? इस सेंटर में जी तकरीबन 500 के करीब पेशेंट्स हम आज तक रजिस्टर कर चुके हुए हैं, जिसमें से 250 हमारे फ्रीक्वेंट जो जिनकी हम ट्रांसफ्यूजन्स करते हैं, तकरीबन 500 के करीब ट्रांसफ्यूजन्स हम पर मंथ यहाँ पर कर रहे हैं। मई 2015 में खातून अव्वल बेगम कलसूम नवाज शरीफ साहिबा ने इसके इफ्तिताह किया था, और वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर हमने ये सेंटर कायम किया था। अच्छा, अब सब पाकिस्तान में जो सेंटर इस्लामाबाद में बनाया गया, क्या इस तरह के इसकी कुछ ब्रांचेज मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के बनाई गई या नहीं? जी बिल्कुल, इसकी कामयाबी के बाद दूसरा सेंटर हमने चकवाल में बनाया, क्योंकि हमारे पास चकवाल के बहुत सारे रजिस्टर्ड पेशेंट्स थे, तो हमने उनकी नीड्स को देखते हुए चकवाल में सेंटर बना दिया। अब तीसरा सेंटर हम कोशिश कर रहे हैं बलूचिस्तान में बनाएं। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि सेंटर बना देना कोई मुश्किल काम नहीं है, सेंटर बना देना बहुत आसान काम है, लेकिन उसको चलाना बहुत मुश्किल काम है। और मैं यकीन रखता हूँ सस्टेनेबिलिटी पर, कि अगर सेंटर बना के बंद हो जाए तो वो एक ज़्यादा गैर मुनासिब बात होती है इन कंपैरिजन कि आप एक सेंटर बनाते हैं उसको अच्छे तरीके से चलाया जाए। चूँकि थैलेसीमिया जैसे आपको मालूम है एक मूजी और मारूसी बीमारी है जो बच्चों को वालिदैन से लाहक होती है,
تو اس میں جو انتقال خون ہے یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن وہ ریگولر بیسس پہ ہوتی ہے. بلڈ ایک مین کمپوننٹ ہے ان کی زندگی کو بچانے کے لیے, اور پاکستان میں جو بلڈ ڈونیشن ہے اس کا رجحان بہت کم ہے, تو اس میں ہمیں لوگوں کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے. اسکریننگ کے حوالے سے آپ نے کیا کون سی کٹس یوز کرتے ہیں اور کس طرح کا آپ کا کرائیٹیریا ہے بلڈ کا اسکرین کرنے کا؟ اس میں جی الحمدللہ پاکستان تھیلیسیمیا سینٹر میں جو اسکریننگ ہم استعمال کر رہے ہیں کٹس, وہ تو آپ کو ٹیکنیکل لوگ بتا سکیں گے ان کے نام وغیرہ, لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ جو مشینز ہم نے یہاں پر پروکیور کی تھیں وہ 4th جنریشن ہے اور ون آف دا بیسٹ اویلیبل ان ورلڈ ہے. اچھا آپ سے جو ہمارا ہم نے آپ کے ڈاکٹر سے بھی بات کی کہ جو ایوریج لائف ہے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کی وہ 18 سے 20 سال ہے, جبکہ یورپ میں 40 45 50 ایئرس تک بھی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہمارے میڈیکل ایشوز ہیں, جہاں ہم لیک کر رہے ہیں اس ایشوز میں, وہاں ہم اس کو اوور کم کر سکیں. جیسے میں نے کہا جی, سینٹر کو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جب میں نے کمپیریٹیو اسٹڈی کی تو اس میں معلوم ہوا کہ پاکستان میں ایوریج ایج کم ہے. وہ ایوریج ایج اس لیے کم ہے کہ یہاں پر سہولیات نہیں ہیں. سہولیات کے علاوہ جو بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے وہ سیف نہیں ہے. لوگوں کو جو اسکریننگ ہے پراپر اسکرین شدہ بلڈ نہیں دیا جاتا, جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں ایوریج ایج کم ہے. اس میں ایک سب سے بڑا ایشو اویئرنیس کا بھی ہے کہ والدین کو اویئرنیس نہیں ہوتی کہ بچوں کا علاج معالجہ کہاں سے کرایا جائے, کس طریقے سے کرایا جائے. ایک جہاں وسائل کی کمی ہے وہاں پر اویئرنیس کا بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. کہ اویئرنیس کے لیے, کیونکہ ہم نے اب شروع سے ایک بات کریں کہ اویئرنیس نہیں ہے اور بلڈ ڈونرز کے لیے بھی بہت ایشوز ہیں, تو اس کے لیے جو آپ کا یہ سینٹر ہے تھیلیسیمیا پاکستان سینٹر, کو ورک شاپس آرگنائز کرتا ہے یا تھرو سوشل میڈیا یا جنرل پبلک یہ اویئرنیس پورے پاکستان میں جاتی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل, ہم اس کے میڈیا کے تھرو بھی, بلکہ میڈیا ہمارے ساتھ اس معاملے میں بڑا کوآپریٹو ہے. ہمارے جو بھی ایونٹ ہوتے ہیں ان کو بھی کور کرتے ہیں. اس کے علاوہ اویئرنیس کے حوالے سے ہم نے ایک پلان پورا ترتیب دیا ہے کہ پاکستان کی جتنی یونیورسٹیز ہیں, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, وہاں پر ہم لیکچرز ارینج کرا رہے ہیں. ابھی تقریباً 50 کے قریب ہم لیکچرز ارینج کر چکے ہوئے ہیں, جہاں پر ہم نے اسٹوڈنٹس کو یہ بتایا کہ کس طریقے سے آپ ممکنہ طور پر اس سے بچ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اب پاکستان بیت المال ٹارگیٹڈ اسکریننگ کی طرف جا رہا ہے, جس کو ریسنٹلی ہم یہ ایک یونیورسٹی سے سٹارٹ کریں گے. اب ہم ٹارگیٹڈ اسکریننگ کی طرف جا رہے ہیں کہ وہاں کے جو یونیورسٹی کے آؤٹ گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ہم اسکریننگ کریں. اسکریننگ کرنے کے بعد ہم ان کو اسکریننگ کریں, اور اسکریننگ کرنے کے بعد ہم وہاں پر ان کو بتا سکیں کہ اگر وہ تھیلیسیمیا مائنر کیریئر ہیں تو وہ شادی احتیاط سے کریں. اگر کوئی ایسا کزن میرج ہے, جو بھی ہے, کہ دوسرا پارٹنر جو بھی ہے وہ تھیلیسیمیا مائنر کریئر نہ ہو. اچھا, یہ جو سینٹر ہے فرسٹ اسٹیپ تھا ان پاکستان, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا سکسیزفل ہے؟ اسے پاکستان کے دیگر شہروں میں, کراچی, لاہور, کے پی کے, گلگت بلتستان والے ایریا میں بھی اس طرح کے سینٹرز ہونے چاہیے؟ جی بالکل, انشاءاللہ ہم اس کو پورے پاکستان میں اس کے دائرۂ کار کو پھیلائیں گے. جیسے میں نے کہا کہ سینٹر بنا دینا مقصود نہیں ہے, سینٹر کو چلانا اصل مقصد ہے, کہ لوگوں کو وہاں پر ایک دفعہ جو سینٹر بن جائے, لوگوں کو وہاں پر لائف ٹائم فیسلٹیز ملتی رہیں. تو اس وجہ سے ہم اپنی پلاننگ کو بڑا ترتیب کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ جو بھی جہاں جس علاقے میں ہم یہ بنائیں وہاں پر سسٹینیبلٹی ہو, کہ یہ سسٹین رہے. یہ نہ ہو کہ 6 مہینے بعد بند ہو جائے, پھر آپ ہی لوگ ہمیں کہیں گے دیکھیں جی یہ بنایا تھا بند ہو گیا. اچھا, گورنمنٹ کا کتنا عمل لگ رہا ہے؟ کیا گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اس حوالے سے, سینٹرز کے حوالے سے, یہاں فیسلٹیز کے حوالے سے, بلڈ ارینجمنٹ کے حوالے سے؟ جی بالکل, گورنمنٹ کی مجھے پوری سپورٹ ہے. وزیر اعظم پاکستان کا بالکل اس پروجیکٹ کے حوالے سے بڑا خصوصی ایک دلچسپی رہتی ہے ان کی, اور وہ گائے بگائے میرے سے پوچھتے بھی رہتے ہیں. اسی طریقے سے لوگوں کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ چلیں. گورنمنٹ کی پوری سپورٹ ہے ہمیں. اچھا, بلڈ ارینجمنٹ میں کیا کیا ایشوز آپ کو فیس کرنا پڑتا؟ بنیادی طور پر جیسے میں نے شروع کہا کہ جیسے اس بیماری کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, اسی طریقے سے بلڈ دینے کے حوالے سے بھی لوگوں کو کوئی اویئرنیس نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بلڈ دیں گے تو کوئی کمزوری ہو جائے گی یا خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہو جائے گی, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. لیک آف اویئرنیس جو ہے نا وہ ہوتی ہے, ہمیں پرابلم کریٹ کرتی ہے. حالانکہ ہمیں یونیورسٹی اسکول سے بڑا اچھا ملتا ہے, رسپانس ملتا ہے, لیکن جنرل پبلک سے اتنا اچھا رسپانس نہیں ملتا. لیکن اس کے اوپر بھی آئی ایم تھینکفل ٹو ہول میڈیا جو ہمیں بڑا سپورٹ کر رہا ہے اور ساتھ ہمارے چل رہا ہے. اور بالخصوص
ہماری اویئرنیس کے حوالے سے لوگوں کو کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم اس پہ کافی قابو کر سکتے ہیں اس ایشو پہ. اچھا اگر ہم تھیلیسیمیا کے بچوں کی بات کریں تو ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دینا چاہیے اسپیشل بچوں کو, جس طرح ایک خاص طور پہ پاکستان میں مختلف بیماریوں کو اسپیشل بچہ کنسیڈر کر کے ایک بہت زیادہ ایجز مل جاتے ہیں, فیسلٹیز مل جاتی ہیں, تو تھیلیسیمیا کے بچوں کو اسپیشل بچوں میں کنسیڈر نہیں کیا جاتا, کیا جانا چاہیے؟ بالکل کیا جانا چاہیے جو اس کے اوپر موجودہ حکومت کام کر رہی ہے. انشاءاللہ بہت جلد ان کا سٹیٹس بھی ان بچوں کے ساتھ آ جائے گا. لیکن میں یہاں پر ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اگر یہاں پر آپ بہت سارے بچوں کو ایسے ملیں گے جو بلڈ ٹرانسفیوژن کے بعد ایز نارمل ایز وی آر, ٹھیک ہے, وہ ہو جاتے ہیں, تو شاید ایک یہ بھی وجہ, لیکن اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ان کو اسپیشل بچوں کا سٹیٹس بھی مل جائے گا. لیکن نارمل تو ہے, لیکن ان کو آپ نے جیسے آپ نے کہا کہ ان کو ایک خاص ٹائم ڈیوریشن کے بعد ہاسپٹل آنا پڑتا ہے, پھر بلڈ لگوانا پڑتا ہے, تو ایک پروسیس میں تو وہ شامل رہتے ہیں. ایک پروسیس میں شامل رہتے ہیں, اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بچے ہاسپٹل سک ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس جگہ یہ سینٹر بنانے کا پرپز یہ تھا کہ ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ دیا جائے کہ یہ خوشی سے یہاں پر آئیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر بھی ہم یہ سینٹر بنائیں اتنا فرینڈلی انوائرمنٹ وہاں پر کریٹ کریں کہ یہ خوشی سے وہاں پر جائیں. اچھا, اس سینٹر کو بنانے کے لیے ایک پارک کو ہی سلیکٹ کیوں کیا گیا؟ مطلب ایک اور جگہ بھی تو ہو سکتی ہے, اسپیشلی پارک کو سلیکٹ کرنا, اور اس ایریے میں اس کی وجہ کیا؟ میں نے جیسے بتایا جی کہ یہ بچے ہاسپٹل سک ہو جاتے ہیں, ان کو 3 ماہ کی عمر سے 2 ماہ کی عمر سے پیدائش کے بعد بلڈ ٹرانسفیوژن ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ہاسپٹل جا کے پریکنگ کروا کے ان کا دل نہیں کرتا ہاسپٹل جانے کو. تو اب ہمارے پاس جتنے بھی بچے یہاں پر ٹرانسفیوژن کے لیے آتے ہیں وہ بڑی خوشی سے آتے ہیں کہ جہاں ہماری ٹرانسفیوژن ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کھیلنے کے بھی مواقع ملیں گے. لیکن ویسے میرے خیال میں ہاسپٹل ایسے ہی ہونے چاہیے, یہاں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں ہاسپٹل کا ایک ڈر نہیں ہوتا نا, اسپیشلی بچوں کو. بالکل, یہی انٹینشن تھی کہ لوگوں کو ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے جہاں پر وہ خوشی سے آ سکے. اچھا, بچوں کو کس طرح کی فیسلٹیز دی جاتی ہیں؟ ہم آئے تھے تو کارٹون بھی لگے ہوئے تھے, بچے بڑے خوش ہو کے دیکھ رہے تھے, انہیں اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ ڈرپ لگا ہوا ہے, بلڈ لگا ہوا ہے, تو بڑے خوش ہو کے بیلونز کو اور کارٹونز دیکھ رہے تھے. اور اس کے علاوہ کس طرح آپ بچوں کو مینیج کرتے ہیں؟ ہماری کوشش ہوتی ہے جی یہاں پر بچوں کو فری آف کاسٹ فوڈ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. جو بچے ٹرانسفیوژن کے لیے آتے ہیں ان کے پیرنٹس آتے ہیں ان کو فوڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ساتھ میں باہر آپ نے دیکھا سوئنگز وغیرہ ہیں, وہاں پر وہ انجوائے کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے جو اندر کا ہم نے ایک انوائرمنٹ فرینڈلی سا رکھا ہوا ہے کہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ وہ ہاسپٹل میں انسٹیڈ کہ وہ کسی گھر میں ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ والا جو سینٹر ہے یہ الحمدللہ پاکستان میں آپ کو ایسا سینٹر کہیں پہ بھی نہیں ملے گا. تو آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے اور بھی بنے کہ صرف یہی رہے؟ نہیں, انشاءاللہ ضرور بنائیں گے. میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ میں یقین رکھتا ہوں سسٹینیبلٹی پر. سینٹر بنانا میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں 2 مہینے میں سینٹر بنا سکتا ہوں, لیکن اس کو چلانا امپورٹنٹ چیز ہے. اور ہم جہاں بھی سینٹر بنائیں گے وہ سسٹینیبل ہوگا انشاءاللہ. اچھا, کمپلینٹس ہر جگہ آتی ہیں, کتنا اچھا ہم سسٹم بناتے ہیں, کمپلینٹس ضرور آتی ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کے پاس بھی آتی ہوں گی. کیا نیچر ہوتی ہے کمپلینٹس کی؟ فی الحال تو ہمارے پاس یہ ایسا کوئی کیس رجسٹر نہیں ہوا جہاں پر ہمیں کمپلینٹس آئیں. نمبر 1. نمبر 2, اگر آئیں گی تو ہم اس کو اکارڈنگلی مینیج بھی کریں گے, کیونکہ ہمارا ایک نیو سسٹم ہے, اور ہم بلکہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم یا جو کمپلینٹس ہیں ان کو ویلکم کریں تاکہ ہم اپنے سسٹم کو مزید بہتر کر سکیں. اور یہاں پر یہ پاکستان کا وہ واحد سینٹر ہوگا جہاں پر لوگوں کو فری آف کاسٹ بلڈ دیا جاتا ہے. اس کے اگینسٹ ان سے بلڈ ڈونیشن نہیں لی جاتی. یہاں پر ان کو میڈیسن پرووائڈ کی جاتی ہے, ان کو جو ان کی ان سے کچھ پے نہیں کیا, ایک سنگل پینی بھی چارج نہیں کی. کون یہ سب مینیج کرتا ہے؟ کیا پاکستان بیت المال یا کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس کو مینیج کرتے ہیں؟ ڈفرینٹ فلینتھراپسٹ بھی ہیں اور پاکستان بیت المال مل کر یہ کام کر رہے ہیں. اچھا, بچے جب یہاں پہ آتے ہیں یا پیرنٹس یہاں پہ آتے ہیں تو وہ ایک دن کے لیے آتے ہیں, تو کیا جو آپ کے پاس وہ یہاں پہ اویلیبل بیڈز ہیں یا جو اکوپمنٹ ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے یا آپ مینیج کر کے ان کو ٹائم دیتے ہیں؟ جی ہم بالکل مینیج کر کے انہیں ٹائم دیتے ہیں. اس کی ریزن یہ کہ ایک بچہ جس کو آج ٹرانسفیوژن ہوئی اس کی ٹرن 2 ویکس بعد آئے گی یا 10 days بعد آئے گی, تو ہمارا اکارڈنگلی سرکل جو ہے وہ ہے, اس میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ کوئی آ جائے اور بیڈ اویلیبل نہ ہو. اچھا, یہاں آپ نے اس سینٹر میں کوئی ایسا بلڈ بینک بنایا ہوا ہے کہ لوگ ڈائریکٹلی یہاں آ کے بلڈ ڈونیٹ کریں؟ جی بالکل, ہم نے بلڈ ڈونیشن روم بنایا ہوا ہے جہاں پر لوگوں کو بلڈ اویلیبل ہے, بلڈ آ کے دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم نے لیب اور بلڈ بینک بنایا ہے وہ ون آف دا بیسٹ اویلیبل ان پاکستان ہے, اور جہاں پر ہم نے بہترین ٹیکنالوجی کو انسٹال کی ہے تاکہ اسکریننگ اور جو خون سے الائڈ چیزیں ہیں وہ بہترین طریقے سے ہو سکے.
اچھا اس پہ کیونکہ اب یہ آپ نے ہمیں بتایا ہے کو پراپر لوگوں کو بتایا نہیں گیا کہ اس سینٹر میں، کیونکہ اسلام آباد کے ساتھ پنڈی ایک بڑا شہر ہے، پشاور ایک بڑا شہر ہے، KPK کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے بڑے شہر ہیں جو اسلام آباد کے آس پاس پڑتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، تو پراپرلی کنوے لوگوں کو تک نہیں کیا گیا کہ یہاں بھی ایک بلڈ بینک ہے جو لوگ ڈائریکٹلی یہاں آ کے بلڈ اپنا دے سکیں. نہیں جی، کافی لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے اور لوگ یہاں پر آتے بھی ہیں، بلڈ بھی دیتے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ جنرلی لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کا رجحان نہیں ہے اس طرف کہ وہ آ کر بلڈ دیں. ہمیں اس میں دقت ہوتی ہے، ہمیں بلڈ کیمپس ارینج کرنے پڑتے ہیں، لیکن نارملی پاکستان میں لوگوں کا رجحان کم ہے. کس منتھ میں زیادہ بلڈ کا آپ کو ایشو رہتا ہے کہ بلڈ اویلیبل نہیں ہوتا؟ رمضان میں. اس کی کیا خاص ریزنز کیا ہیں، مطلب کیا وہ ایک تو ہمارا ہوتا ہے کہ پرکنگ نہیں کرا سکتے ڈیورنگ دی فاسٹنگ آورز، جو روزے کے ٹائم ہوتا ہے، لیکن پوسٹ افطاری اور پری سحری تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر ہمیں ایشوز رہتے ہیں. ایمرجنسی کی صورتحال میں نمٹنے کے لیے کیا ہمارے پاس بلڈ کا اس سینٹر میں ارینجمنٹ ہوتا ہے آپ کے پاس؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس اتنا بلڈ سٹوریج میں موجود ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہاں پر ایمرجنسی ہو یا اس کے علاوہ پورے پاکستان میں یا گرد و نواح کوئی ایمرجنسی ہو تو ہم وہ جو نیڈز ہیں وہ بھی پورے کرنے کیٹر کر سکتے ہیں. اس سینٹر میں کچھ ایسی ٹریننگز کا بھی کیا ارینج کیا گیا ہے کہ جو مختلف ہمارے رورل ہیلتھ کمپلیکسز ہیں، تحصیل کے جو ہاسپٹلز ہیں، ریموٹ ایریاز کے جو ہیلتھ سینٹرز ہیں جہاں سے لوگ ٹریول کر کے اسلام آباد نہیں آ سکتے، وہاں اگر وہ بلڈ چینج کرانا چاہیں تو ان کے میڈیکل سٹاف کو ٹرین کیا جائے؟ ایکچولی بلڈ چینج کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن. یہاں سے بلڈ ہم دے تو دیں گے، لیکن وہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے لوگ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، نمبر 1. نمبر 2 ہمیں چونکہ ہمارا ایک MOU سائن ہوا ہے پیمز ہاسپٹل کے ساتھ کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے ڈیورنگ دا ٹرانسفیوژن تو ود ان 5 منٹس ہم بچوں کو وہاں لے کے جا سکیں. ایمبولینس یہاں 24/7 اویلیبل ہوتی ہے، تو جو BHUs ہیں وہاں پر اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی رائز ہو جائے تو پھر وہ کہ ایمرجنسی کیٹر نہیں کر سکتے. تو جو بلڈ ہوتا ہے کیا پم سے بھی آپ بلڈ لے سکتے ہیں اور ان کو بلڈ دے بھی سکتے ہیں؟ جی ہمارا ان کے ساتھ ایک میوچل ایگریمنٹ ہے، ان کے ساتھ باقی دیگر ہاسپٹلز ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک میوچل ایگریمنٹ ہے جن میں ہم ایکسچینج آف بلڈ بھی کرتے ہیں. باقی جو اس کی الائڈ بلڈ سے ریلیٹڈ جتنی فیکٹرز وغیرہ اور دیگر کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہم ایکسچینج کرتے ہیں. فیوچر میں کن کن شہروں میں پلان ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، بیت المال کا اور آپ کا ذاتی، کہ کن کن شہروں میں اس طرح کے سینٹرز ہونے چاہیے؟ ابھی تو جی میں پوری ورکنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر، آلموسٹ پیپر ورک کمپلیٹ ہو گیا. کوئٹہ میں ہم بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ کوئٹہ میں ہمارے پاس 1500 کے قریب رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں جو تھیلیسیمیا میں مبتلا ہیں، تو انشاءاللہ کوئٹہ میں کوشش کر رہے ہیں. اور انٹیریئر سندھ میں بھی کچھ ایک رپورٹ ہوا تھا کہ وہاں بھی تھیلیسیمیا کے کچھ 1000 ایک پیشنٹ ہیں جو کہ تھیلیسیمیا کے ہیں، لیکن وہاں اس طرح کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. بالکل جی، اس کے اوپر بھی کام جاری ہے. وہ رپورٹ میں نے بھی دیکھی تھی، اس کے بعد ہی ہم نے کام شروع کیا تھا، اس کے اوپر بھی کام جاری ہے. کیونکہ آپ ایک پورا سینٹر چلا رہے ہیں، لوگوں سے آپ کیا ایک اپیل کریں گے اسپیشلی بلڈ کے حوالے سے، کیونکہ بلڈ ڈونیشن ایک امپورٹنٹ ایشو پارٹ ہے اس تھیلیسیمیا پروسیس کا، آپ کا کیا میسیج ہوگا اسپیشلی ڈونرز کو جو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں یا ڈونیٹ کرنے سے خوف کھاتے ہیں؟ میری ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی، اپیل ہوگی کہ آپ کے خون سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے، اور اگر جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کی زندگی بچائی. جنرسلی آپ ہمارے ساتھ آئیں، سپورٹ کریں اور میکسیمم بلڈ ڈونیشن دیں تاکہ ہم لوگوں کی زندگیاں بچا سکیں. آپ نے کبھی خود بلڈ ڈونیٹ کیا؟ جی جب یہ سینٹر بنا تھا سب سے پہلا بلڈ میں نے ہی دیا تھا. لیکن کیا وجہ ڈاکٹر صاحب کہ میں نے آپ کے ڈاکٹر سے بھی بات کی، اب بلڈ دیتے ہوئے لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں کہ نہیں دینا چاہیے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میں نے جیسے کہا نا کہ لیک آف اویئرنیس ہے، اور جب تک ہیڈ آف دی آرگنائزیشن لیڈ نہیں کرے گا فرنٹ سے لوگوں کے لیے ایگزامپل نہیں بنے گی. جب یہ سینٹر بنا تو سب سے پہلا بلڈ میں نے ہی دیا تھا تاکہ باقی جتنے ہمارا اسٹاف ہے وہ انکریج ہو سکے کہ اگر ہمارا MD دے سکتا تو ہم کیوں نہیں دے سکتے. اس سینٹر کے کیونکہ یونیورسٹیز میں ینگ لوگ ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں جو بڑے شوق سے یونیورسٹی میں، ہم بھی پڑھتے رہے، کیمپس ہوتے تھے بلڈ ڈونیٹ کرنے کے، تو اس طرح کے بلڈ ڈونیشن یونیورسٹی سے بڑا اچھا ہو سکتا ہے، اکٹھا ہو سکتا ہے. تو آپ نے کہیں یونیورسٹی سے کچھ اس طرح کا کانٹریکٹ کیا ہوا یا بات کی ہوئی ہے؟ جی میں جیسے شروع میں کہا کہ ہمارا جو سورس آف کلیکشن ہے وہ یونیورسٹیز ہیں، اور ہمارا ایک میجر سورس ہے اور ہمیں وہاں سے بہت اچھا رسپانس ملتا ہے کیونکہ یوتھ ہوتی ہے، بڑی اس میں جذبہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی ان میں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان میں ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ ہمارا جس کو بھی خون لگے گا اس سے زندگی بچ سکے گی. تو ہمیں اس یونیورسٹی سے زیادہ رسپانس ملتا ہے اور ہمارا میجر سورس بھی وہی ہے. اگر یونیورسٹیز جو پاکستان کے مختلف ایریاز میں، ریموٹ ایریاز میں بھی، چھوٹے چھوٹے شہروں میں یونیورسٹیز ہیں، سندھ، انٹیریئر سندھ، بلوچستان، KPK، گلگت بلتستان سائڈ پہ، اگر وہ بچے اسٹوڈنٹس بلڈ اکٹھا کر کے آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو آپ ان کو کس طرح کی فیسلٹیز دے سکتے ہیں؟ ان کو جی ہر طرح کی آپ وہ ہمیں بتائیں، ہم ان کو بلڈ کیمپ ان کے لیے ارینج کریں گے. اس کے علاوہ جو بھی فیسلٹیز ہوں گی وہ ہم ارینج کر کے ان کو دیں گے.
اگر وہ بلڈ اکٹھا کریں تو آپ ان کو جی بالکل، جو فیسلٹیز ہوں گی وہ ہم مینیج کر کے دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا بس کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بالکل بہت ہی کم ہے، اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے، پاکستان ایک بڑا ڈیولپ کنٹری نہیں ہے. یورپ میں اس طرح کی بہت زیادہ ملٹی میڈیکل فیسلٹیز ہیں جو کہ پاکستان میں نہیں ہیں. تو آپ کا اسپیشلی ان پیرنٹس کا جن کے بچے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا؟ میری ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ خدارا اگر فیملی میں ایک بچہ ہے یا 2 بچے ہیں تو کوشش کریں کہ تیسرے بچے کے لیے، یا اگر کوئی آپ کا ارادہ ہے جنریشن ایکسٹینڈ کرنے کا، تو پہلے اپنے مکمل ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں. اگر اس کی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے مکمل ٹیسٹ کروا لیں. اگر آپ کا تھیلیسیمک بچہ ہے تو اس سے ممکنہ طور پر بچا جا سکتا ہے. آپ نے رجسٹریشن کی بات کی، کیا طریقہ کار ہے اگر پاکستان سے مختلف لوگ جو ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہیں آپ کے ساتھ، وہ رجسٹر ہونا چاہتے ہیں؟ اس میں جی ہمارے ساتھ وہ آن لائن ہمارا سسٹم اویلیبل ہے. فیس بک پہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹویٹر پہ کر سکتے ہیں. کیا آن لائن فیس بک ٹویٹر کیا اکاؤنٹ ہے آپ کا، کس نام سے؟ ہمارا جی پاکستان بیت المال کے نام سے ہی ہے. وہ ہمیں آن لائن رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ٹول فری نمبر ہیں. پورے پاکستان میں ہمارے آفیسز ہیں. وہ جو ڈسٹرکٹ میں ہمارے آفیسز ہیں وہاں جا کے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور وہاں پر جو بھی ہم سے اسپیشلی تھیلیسیمک بچہ رابطہ کرتا ہے انہیں پرائرٹی پہ ہم مینیج کرتے ہیں. بہت شکریہ عابد صاحب، تھینک یو سو مچ. ناظرین، تھیلیسیمیا سینٹر بڑے عمدگی سے کام کر رہا ہے اور پاکستان میں ایسے سینٹرز کی بے حد ضرورت ہے تاکہ تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس ہیں ان کو پراپر ٹریٹمنٹ مل سکے. یہاں لیتے ہیں کمرشل بریک کے بعد مزید ہم ڈاکٹرز اور بچوں سے بات کریں گے.